बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मैं हूँ उन्ज़ला ज़िशान। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है सीरत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और उनकी खिदमात क्या हैं। हम सब जानते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका थी और सबसे कम उम्र ज़ौजा मुबारका थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली ज़ौजा मुबारका थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की साहिबजादी थी। कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी के तमाम वो पहलू डिस्कस कर सकें जिनसे हम अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर कर सकते हैं। आज हमारे साथ नशस्त में मौजूद होंगे हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब। हाफिज़ साहब, आपसे इस मौजू पर आगाज़ गुफ्तगू कर लें। सबसे पहले तो सीरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। दुनिया की कोई औरत तुम जैसी औरत नहीं हो सकती। ईमान, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महात की बात करते हैं तो अल्लाह पाक कहता है कि जो आपकी अज़वाज मुताहरात हैं, दुनिया की कोई औरत तुम जैसी औरत नहीं हो सकती। देखिए, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके साथ जब सरकार की शादी हुई तो आपकी उम्र मुबारक 25 बरस थी जी, और तकरीबन 25 बरस वो शादी रही। सही। और उसके बाद आमुल हुज़्न आया। अब अगर देखा जाए तो सरकार की जो बकिया 10 शादियां हैं वो आखिरी 10 साल के इस टेन्योर के अंदर हुई हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र बहुत कम थी और उनके साथ जो सरकार का ताल्लुक़ रहा है वो ऐसा रहा है कि जैसे आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लाडला। लाडली बीवी होने की हैसियत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत, मेहर मोहब्बत, और दुनिया को ये बताया है कि बीवी के साथ इजहार मोहब्बत किस तरह किया जाता है और ताल्लुक़ और जो रिलेशनशिप की एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है ना, वो कैसे की जाती है। मैं 2-3 एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। चूँकि आप उम्र में छोटी थी तो 2 से 3 बार ऐसा वाक़या भी आया कि हज़रत आयशा ने नहीं, सरकार ने ख़ुद फरमाया कि आयशा दौड़ लगाएं जी, और आपके साथ दौड़ भी लगाई जी। आपने जब पानी पिया एक बर्तन से तो आपने एग्जैक्टली उसी जगह से पानी पिया जहाँ से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पिया। जब हज़रत अमर बिन आस ये पूछते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो आप फरमाते हैं आयशा से। और वो कहते हैं चूँकि अरब का एक कल्चर ऐसा था जहाँ पर बीवी से मोहब्बत को ज़रा इजहार को मायूब भी समझा जाता था। वो तो खैर चीज़ें हमारे माशरे में आज भी मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मर्दों में पूछा कि आपको किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, तो आपने जवाब दिया आयशा के अब्बा से। जी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से जो आपका ताल्लुक़ है वो इस कदर खूबसूरत है कि एक दफ़ा आप तशरीफ़ फरमा हैं और आपने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और वो ये कह रहे हैं कि आयशा को अल्लाह ने सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। और आप ये कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं तो ज़ाहिरी आँखों से फ़रिश्ते को नहीं देख सकती, आप उनसे ये कहिए कि मेरा भी सलाम पहुँचा दें। इससे एक नुक्ता भी वाज़ेह हो जाता है कि जो सरकार की नज़र है ना, वो किसी और की नहीं हो सकती। बेशक ऐसे ही। ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि दुनिया की कोई औरत उस औरत जैसी नहीं हो सकती जो सरकार के निकाह में आ जाए, तो दुनिया का कोई मर्द सरकार जैसा मर्द कैसे हो सकता है। ऐसी बेशुमार अहादीस मौजूद है जहाँ पर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को एक्चुअली बुलाकर ये कहा कि अपने दीन का 1/3 आयशा से हासिल करो। अच्छा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको आप इस मंज़र को समझते हैं कि सरकार के बाद जितना आपका टेन्योर मतलब सरकार के साथ गुजरा है, और चूँकि 58 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ 15 रमज़ान मुबारक को, इशा की नमाज़ के बाद, वितर के बाद, और जन्नतुल बकी में आप मदफून हुई। तो अगर आप गौर करें कि आपकी उम्र मुबारक कितनी थी जब शादी हुई और उसके बाद सरकार दुनिया से रहलत फरमा गए, तो वो जो जितना टाइम आपका साथ गुजरा है ना, उसमें इस कदर आपने सरकार से दीन को अपने अंदर समेट लिया, फैज़ हासिल किया कि वही फैज़ बाद में बढ़ता भी रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी मिसाल हम देखते हैं कि बाद में उनके विसाल के बाद भी दिखाई देती रही। प्रोफेसर साहब, हमने सुना है कि हज़रत आयशा की दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए भी बहुत सारी खिदमात थी, ज़रा उन पर रोशनी डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात वो अज़ीम हस्तियाँ हैं कि जिनके उम्मत पर बहुत बड़े एहसानात हैं। बिल्कुल ऐसे है। इन तमाम अज़वाज मुतहरात जो हुज़ूर की 11 अज़वाज रही हैं, तो 11 अज़वाज में से 2 नुमायाँ हसीयत रखती हैं। एक उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दूसरी हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अगर देखा जाए तो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, आपके एहसानात हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हैं। जी हाँ। और इस्लाम पर हैं जी। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखा जाए तो उनके एहसानात जो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हैं
ان کا بنیادی عنصر اور وہ جو احسانات کی نوعیت ہے وہ ہے فنانشلی، مالی اور ظاہری تعاون۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید، حمایت اور آپ کے اوصاف و کمالات کا بیان کر کے آپ کو تسلی دینا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لحاظ سے انفرادیت ہے کہ ان کا جو احسان ہے امت پر وہ ہے علمی احسان، کہ انہوں نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دین کو سیکھا ہے اور اس دین کو پھر آگے امت تک پہنچایا ہے، یہ اتنا بڑا احسان ہے جو قیامت تک امت جو ہے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بات ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ تو فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ انتہائی بلند ہے، اور اس انتہائی بلند اور مقام مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اس بات کی بھی تنبیہ کی گئی کہ تم نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ احترام وہ اس طور پر کرنا ہے کہ امت کے لیے مثال بنے، اس میں کوئی تمہاری کمی کسی قسم کی ادب و احترام کے لحاظ سے اور سنت کی پیروی کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ایسی ہو گئی تو پھر جس طریقے سے تمہارا مقام بہت بلند کیا گیا ہے اس طریقے سے تمہاری گرفت بھی جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اب جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت کا جو شرف نصیب ہوا ہے، زوجیت کا شرف نصیب ہوا ہے، اس میں ایک بات تو ضرور ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ جو عمومی طور پر ہمارے یہاں تصور ہے کہ آپ کی عمر مبارک بالکل تھوڑی تھی، 9 سال کی بیان کی جاتی ہے نکاح کے وقت یا رخصتی کے وقت، یہ تاریخی لحاظ سے اور تحقیقی لحاظ سے غلط بات ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکمل بالغ جوان تھیں، 15 سال اور 18 سال اس کے درمیان آپ کی عمر مبارک تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ گویا آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً ہم عمر تھی، ان کی تقریباً ہم عمر تھی، تو اسی لیے جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی وہ ہم عمری ہونے کی مناسبت سے جو ہے وہ دوستی بھی تھی اور محبت۔ اس رشتے کے اوپر بھی پروفیسر صاحب بات کریں گے، لیکن ابھی بریک پہ جانا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حافظ صاحب، جس طرح بھی پروفیسر صاحب نے ذکر کیا، آپ نے بھی آغاز میں بڑا اچھا بیان کیا کہ ویسے تو وہ ہر لحاظ سے بے مثال خاتون تھی، حالات زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے ان کی حالات زندگی، حالات و واقعات کیا تھے؟ دیکھیے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چونکہ صاحبزادی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی جو تربیت ہے نا وہ اسی پیرائی پر ہوئی جو سرکار ہیں، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ آپ اپنے بہترین دوستوں میں سے کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیار میں کرتا ہوں عائشہ کے ابا سے، تو حضرت ابوبکر صدیق کی جو انفرادی حیثیت ہے دین کے ہمارے دین اسلام میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور سرکار کے ساتھ جو ان کی نسبت ہے دوست کی حیثیت سے بھی، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اس دنیا میں سب کا بدلہ اتار دیا ہے لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ اتارے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی تربیت میں آپ جو ہے وہ پلی بڑی تھیں، اور اس کے بعد جب سرکار کے نکاح میں آئی ہیں تو اس کے بعد سرکار کی ساری جو سیرت ہے وہ ان کے اندر آئی۔ آپ واحد خاتون ہیں دنیا کی کہ کسی نبی نے اپنی جان جو ہے وہ آپ کے سینے پہ دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ٹیک لگا رکھا تھا آپ کے سینے پر جب آپ اس دنیا سے آپ کا انتقال ہوا ہے، اور آپ اگین دنیا کی واحد خاتون ہے کہ جن کا حجرہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلب کسی بھی نبی کی قبر انور بنا، اور وہی حجرہ جو ہے وہاں پر حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، کہ وہ واقعہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق نے خاص طور پہ اجازت طلب فرمائی تھی کیونکہ وہ جگہ آپ نے اپنے لیے لے رکھی تھی، آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کنیت خود عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے کنیت عطا کر دیجئے، اور آپ نے ان کو کنیت دی ام عبداللہ۔ اب آپ غور کیجئے، عبداللہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، عبداللہ ان کے بھانجے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ ان کے صاحبزادے ہیں، تو آپ نے کہا کہ جو تمہاری کنیت ہے وہ ام عبداللہ ہوگی، عبداللہ کی ماں۔ تو کنیت جو ہے وہ انہوں نے مانگ کر سرکار سے لی تھی، مطلب ان کو جو کنیت ہے وہ سرکار نے خود عطا کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب ان کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو ان کی جو علمی خدمات ہیں، جو دین کے اوپر ان کے احسانات کا بھی ہم پروفیسر بھی ذکر فرما رہے تھے، دیکھیے
بے شمار احادیث ایسی ہیں خاص طور پر جو خواتین کے مسائل ہیں وہ کیسے آشنا ہوتے ہیں ہم جیسے لوگ، یا آج ہماری امت کو کیسے پتہ لگتا اگر اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کا کنٹریبیوشن نہ ہوتا۔ بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسے ہیں کہ جو اپنا مسئلہ لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے تھے، اور کچھ روایات کے اندر موجود ہے کہ بہت ساری خواتین بھی ایسی موجود ہیں اصحاب کہ جنہوں نے حضرت عائشہ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا، حتیٰ کہ جب ان کے اوپر تہمت لگی تو آپ بہت زیادہ غمگین بھی ہوئی اور بخار میں بھی رہیں، کافی بیمار بھی رہیں، اور ان کی گواہی کس نے دی؟ کسی عام انسان نے نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعہ ہوا، بچے نے گواہی دے دی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نے دے دی۔ یہاں گواہی اللہ پاک خود دے رہے ہیں، قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر آپ کے کردار کی گواہی اللہ پاک کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ کی والدہ بھی بیٹھی ہیں کہ جب سرکار پر یہ وحی نازل ہوتی ہے تو وہ گھبرا رہے تھے کہ کہیں کیا حکم آیا ہے۔ تو سرکار جب مسکرائے اور کہا کہ عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ پاک نے تمہارے حق میں گواہی دی ہے قرآن مجید فرقان سورہ نور میں، تو شکر ادا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس ہستی کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بنا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مقام کو آپ صرف انڈرسٹینڈ، صرف ایک امیجنیشن میں لے کر آئیے کہ اس ہستی کا مقام کیا ہوگا جس کے اوپر یہاں پر آج لوگ بات کر دیتے ہیں، بہت سارے یاواگو، بہت سارے حرزہ سرا بھی بات کر دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ایسی ہستی کہ جن کی کردار کی گواہی خود اللہ پاک دے رہا ہے۔ تو جب ان کی پوری زندگی کو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بے شمار ایسے واقعات آ جاتے ہیں جہاں پر سرکار نے آپ کو خود امت کے لیے کہا، خواتین کے مسائل ہوں، حتیٰ کہ جو میل صحابہ کرام ہیں ان کو بھی حکم دیا کہ اپنے دین کا ایک تہائی جو ہے وہ عائشہ سے حاصل کرو، کیونکہ آپ کو یقیناً اس بات کا علم تھا کہ آپ کی رحلت ہو جائے گی، جلد آپ اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما دیں گے۔ تو جب آپ کے جانے کے بعد بھی یہ جو سلسلہ جاری رہا ہے آپ کے انتقال تک 58 ہجری تک، جب تک حضرت عائشہ صدیقہ اس دنیا سے وصال فرما گئی ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں ایسی احادیث ہیں کہ جو مروی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بالکل پروفیسر صاحب، آپ کو بھی اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کریں۔ ویسے تو امت کی تمام مائیں بے مثال ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ کو پھر بھی بہت ساری چیزوں پہ برتری حاصل تھی اور وہ ممتاز حیثیت رکھتی تھی۔ کس حیثیت سے وہ باقی ازواج مطہرات سے ممتاز دکھائی دیتی ہیں؟ اس میں بڑی ایک دلچسپ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کی جو فضیلت ہے اس کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام مسلمان مومن عورتوں پر اس طریقے سے ہی ہے جس طریقے سے سرید کا کھانا اس کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے، اسی طریقے سے عائشہ کو ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو محبت تھی اس میں اگر کسی وقت کوئی تھوڑی سی کوئی چول آتی بھی تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کی دلجوئی کر کے خود انہیں منایا کرتے تھے، اور اس منانے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تو جب میرے سے خوش ہوتی ہے یا تیرے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو میں اس کو جان جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا، کوئی تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو اس وقت تم قسم اللہ کی کھانی اور تم کہتی ہو رب کائنات کی قسم یا رب العالمین کی قسم، اور جس وقت میرے سے تم خوش ہوتی ہو اس وقت کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دیکھیں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کس طریقے سے ہر لحاظ سے ان کی دلجوئی، ان کا مقام، ان کی محبت، اس کا جو ہے وہ اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے وہ تاروں بھری رات کے اندر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ وسلم یہ آسمان پر اتنے بے شمار ستارے ہیں، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد ہے جس کی نیکیوں کی تعداد اتنی ہو؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی۔ تو آپ کے دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ میرے باپ کا نام آتا، تو آپ نے جب پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہیں اور تیرے باپ کی وہ میرے ساتھ غار ثور اور عمر فاروق یہ کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر ابو بکر وہ راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی سب کچھ لے لیں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے بڑا بہترین سودا کیا۔ تو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کی محبت، اس کا اظہار وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اور پھر جس طریقے سے وہ واقعہ عفق کے والے سے جو ہے نا آپ صاحب نے بات کی،
اس میں بھی آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ظاہری حالات تھے ان کے تحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ اعتراض کیا یا اعراض فرمایا، وگرنہ دل کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو سمجھتے تھے اور اس بات کے منتظر ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود گواہی دے گا تو میری عائشہ کا جو ہے مقام وہ پوری کائنات کے سامنے بلند ہو جائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خدمات جو ہیں امت کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے آپ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا ہے کہ باقی جتنی ازواج ہیں وہ ساری یا بیوہ یا مطلقہ خواتین تھی، جی ہاں، اور جو آزاد اور حرہ خاتون ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لحاظ سے عرب معاشرے کے اندر جو آزاد اور حرہ بیوی ہوا کرتی تھی اس کا مقام ہمیشہ باقی تمام ازواج سے بلند ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایک جو وہاں کا جو ایک روایت تھی اس کے اعتبار سے بھی آپ کا مقام بلند ہے، اور پھر آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی عقیدت، اور پھر اس کے بعد حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے فیض کو آگے پہنچانا، اور یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا، وہ بڑی بڑی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، بڑی بڑی جو روایات دیکھ لیں، وہ احاطہ نہیں کر سکتی جس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرما دیا کہ کانا خلق القرآن، کہ اگر تم نے میرے آقا و مولا کا جو ہے وہ سیرت دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن ہے۔ ناظرین ابھی بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حافظ صاحب، ہم نے سخاوت کے حوالے سے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں سنی ہیں، پھر ان کی سخاوت پر روشنی ڈالنے کچھ ایسے حالات و واقعات جن کا ذکر آپ سمجھتے ہیں کہ بھی ضروری ہے؟ جی بالکل، سخاوت سے پہلے میں صرف ضمناً ایک چھوٹی سی بات آپ کو عرض کر دوں کہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے معرفت جب تک مجھے کسی بات میں مکمل نہیں ہوئی نا، میں نے سرکار سے سوالات پوچھتی رہی، تو سیکھنے کا ان کا یہ عمل بھی رہا کہ سرکار نے ایک فرمایا کہ میرے پاس ایسی وحی بھی ہے کہ جو عائشہ کے لحاف میں وحی آئی ہو، مقام دیکھیے۔ محدثہ تو وہ تھیں، مجتہدہ بھی تھیں۔ ایک واقعہ بہت سننا ضرورت ہے آج کل کی، خاص طور پہ خواتین کو، کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ہے نا، تو انہوں نے جب حکم دیا کہ خواتین مسجد میں نماز ادا نہ کریں، تو خواتین جو ہے یہ مسئلہ لے کر حضرت عائشہ کے پاس آئیں۔ دیکھیے، حضرت عمر فاروق کا دور ہو اور اس کے باوجود ان کو معلوم تھا کہ ہمیں یہاں جانا ہے کیونکہ علم یہاں پہ بھی موجود ہے، تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں ظاہری آنکھوں سے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس زینتوں بھرے طریقے سے آپ لوگ مسجد میں آتی ہیں، تو ان کا بھی حکم یہی ہوتا کہ تم مسجد میں نہیں آ سکتی۔ سخاوت کی طرف آتی ہیں تو میں دو ایگزامپل صرف آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ کے پاس 70,000 دینار تھے اور میں نے آپ کو صدقہ کرتے دیکھا، اور یہ اس دن کی بات ہے کہ جب آپ کے اپنے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس 1,00,000 دینار آئے اور آپ نے وہ تمام تر صدقہ کر دیے، حتیٰ کہ آپ کی باندی نے یہ کہا کہ آپ روزے سے ہیں، 1 دینار تو رکھ لیتے کہ ہم بھی افطار کر لیتے۔ تو دیکھیے کہ عملی طور پر جو ایک مثال دی ہے اور آنے والے وقت میں لوگوں کو یہ بتایا اور یہ سکھایا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے نا، وہ اپنے ایثار کرنا ہے، قربانی دینی ہے، تب دین ایسے نہیں پھیلتا۔ اور اس کے بعد لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جس کی قربانی ہے یا جو صدقہ خیرات ہے اس کے اوپر، کیونکہ دین کی تو تربیت یہ کہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، جو بھی کچھ آیا، جیسے سرکار کے پاس ظہر کے وقت تمام تر حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنا مال رکھ دیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں یہ اس کا ہدیہ کرتی ہوں کہ آپ جو چاہیں اس دولت کا کریں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ظہر کے بعد سارا مال آیا اور عصر سے پہلے سرکار نے تقسیم کر دیا، اور آپ اسی روایت کو یہاں دیکھتی ہیں کہ کبھی 70,000 دینار آتے ہیں تو وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، 1,00,000 دینار آتے ہیں تو وہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو پوری زندگی اس سخاوت کے اوپر گزری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جو خواتین ہیں خاص طور پر جو گھروں میں موجود ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق یہ موجود ہے کہ اگر آپ کے پاس دروازے پر کچھ سائل آیا ہے تو ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچئے کہ ہماری تربیت کیا ہے، کیونکہ ناراض نہ ہوا کریں، اللہ پاک مہمان بھیجتا ہے۔ تو یہی خواہش بھی ہوگی، یہی درخواست بھی ہوگی کہ خاص طور پر رمضان المبارک میں اس کا ضرور اہتمام کیا کریں، اور کوشش کریں جو مرد حضرات بھی دنیا میں یا جس طرح ہم لوگ باہر رہتے ہیں، تو خاص طور پر ان لوگوں کو ڈھونڈیے
کہ جو سفید پوش لوگ ہیں اور ان تک وہ حق پہنچائیے جس کی تربیت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حضرت عائشہ نے اس کا عملی نمونہ بھی بن کے لوگوں کو دکھایا کہ کس طریقے سے سخاوت. ایک آخری جملہ یہ کہ سخاوت کرنے والا شخص نارملی امیر نہیں ہوتا دنیاوی طور پر، کیونکہ جو بہت امیر ہوتے ہیں نا وہ سخی نہیں ہوتے. تو سخاوت تو عطا ہوتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ملتی ہے. تو اس لیے اللہ پاک سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں سخی دل عطا کر دے. انشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے. پروفیسر صاحب، دور حاضر کی خواتین کے لیے حضرت عائشہ مسجد حرا کیسے ہے؟ دیکھیں جی، اس میں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جتنے بھی فیز ہیں ان کو اگر آپ اٹھا کر دیکھتے چلے جائیں تو ہر فیز جو ہے وہ امت کی خواتین کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہے. بے شک. یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، ایک حضرت سیدہ نساء عالم خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی زندگی کی ابتدا سے لے کر وصال تک کی جتنا بھی عرصہ گزرا ہے اس میں جس پہلو سے بھی امت کی خواتین جس عمر کے فیز میں ہوں، جس پہلو سے دیکھنا چاہیں ان کے لیے نمونہ ہے. بالکل ان کی حسیوں کے اندر موجود ہے. آپ کا بچپن جیسے افسر نے پہلے بیان کیا، وہ دیکھیں دین کو سیکھنے اور ایک رسالت کا مرکز جو تھا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، کہ وہاں پر ہی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل وقت کے اندر اور ویسے بھی آنا جانا آپ کا تھا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، اور آپ کا مقام اور احترام وہ باپ کی زبان سے سنا اور سیکھا، اور اس پر جو پھر عمل کیا. تو گویا بچپن کے اندر ہی جب انسان دین کی طرف چلنا چاہے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور جو طفولیت کا یا بلوغت سے پہلے تک کا ہے وہ بھی نمونہ ہے. پھر جوانی آتی ہے تو جوانی کے اندر پھر وہ آپ دیکھیں کہ کون سے کیسے حالات تھے کہ جس کے اندر ہجرت ہوتی ہے. وہ ہجرت کا دور جو ہے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا زمانہ ہے. اس کے اندر پھر وہ اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کرتی ہیں، ہجرت کر کے آتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے یہاں آ کر رخصتی ہوتی ہے. تو پھر ان کی یہ جو اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر کا دور جو ہے نا وہ مکمل ہو کر حضور کے گھر کا آج شروع ہو جاتا ہے. وہ ماں باپ کے گھر کا دور، اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کی جو بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہجرت کے حوالے سے ان کی خدمات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، واقعات بے شمار ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ہجرت کے سفر کے اندر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد ماجد کی خدمت کی اور ان کے لیے سامان تیار کیا. تو لازمی طور پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، وہ ان کے سامنے تھا. پھر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جب داخل ہو جاتی ہیں تو اس وقت تو پھر آپ کی زندگی کا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ عروج کا دور آتا ہے، اور آپ کی ہستی کا اور شخصیت کا وہ نکھار سامنے ہمارے آ جاتا ہے کہ پھر ازدواجی زندگی اپنی کسی نے کامیاب کرنی ہے تو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھے خاتون، کہ وہ دیکھے کہ کس طریقے سے عمر کے تفاوت کے باوجود حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 53 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال یا اس کے قریب ان کی عمر ہے. تو اتنا بڑا تفاوت، اس کے باوجود پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جوان جوڑا تھا جنہوں نے اپنی جو ازدواجی زندگی کے وہ سال گزارے ہیں. پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا وہ جو آپ کے وصال تک کا زمانہ ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے، علم سیکھنے میں آپ کا گزرا، اور پھر امت کی رہنمائی کا زمانہ جو حضور کے وصال مبارک کے بعد آتا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کا پھر جو ہے مقام جو بھی اپنے وقت کی دین کو سیکھنے سکھانے اور آگے اس کی تبلیغ کرنے کے لیے جو کوئی ایسی خاتون امت کی نکلتی ہے اس کے سامنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماڈل ہے. اور پھر یہاں تک بھی نہیں بلکہ سیاسی لحاظ سے بھی آپ نے امت کی رہنمائی کی ہے، امت کے مختلف معاملات کے اندر آپ نے شرکت کی ہے. تو یہ سارا ایک بھرپور زندگی آپ نے گزاری ہے جس زندگی کے تمام فیز جو ہیں، بچپن کا ہو، جوانی کا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک کا ہو اور حضور کے وصال کے بعد کا ہو، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک ایسا روشن مینار آپ ہیں کہ اس کے امت کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ہر قول سے، ہر فعل سے ہم سیکھ کے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں اور معاشرے کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے. ناظرین، ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت افطار. اپنا بہت خیال رکھیے.